अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की तर्जुमा और तफासिर चल रही है, जिसमें अभी तक हम सूरह बकरा की 74 आयत यानी 74 आयत करीमा का जिक्र हो चुका। जो आखिरी आयत में उन यहूदियों की अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों की हालत बयान की थी कि उनका दिल बिल्कुल सख्त हो चुका है, ऐसा सख्त कि बिल्कुल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। उसके हालातों पूरा उस पर तफासिर हो चुकी। उसके बाद यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के बारे में ज़िक्र करते हुए फरमाता है कि ये जो खिताब है ये मदीना के अंसार लोगों से है। क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द काना फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मुसलमानों, ये मुसलमानों से खिताब है, यानी मदीने में जो अंसार सहाबी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाया करते थे, उन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब करते हुए फरमाया, बोलते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से ये खिताब करते हुए फरमाया कि ए मुसलमानों, क्या तुम ये तवक्को रखते हो, ये उम्मीद रखते हो कि ये यहूदी तुम्हारे खातिर ईमान ले आएंगे? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है उन लोगों से, ईमान वालों से, कि क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि तुम्हारे खातिर ये यहूदी ईमान ले आएंगे? हालांकि उनका एक फरीक यानी एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर उसको समझने के बावजूद उसमें जानबूझ के तब्दीली किया करता था। समझने के बावजूद उसमें जानबूझ के क्या करता था? तब्दीली किया करता था। मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो ये आयत करीमा मैंने पढ़ी, तो इसका शान नुज़ूल पहले आप समझ लीजिए। यानी ये आयत करीमा क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई? तो इस ताल्लुक से अल बहरुल मुहीत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 437 में फरमाया जाता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मुसलमानों, क्या तुम ये लालच रखते हो, ये तमा रखते हो कि ये यहूदी तुम्हारे खातिर ईमान ले आएंगे, तो मतलब ये है, इसका ये आयत करीमा उस अंसार के मुताल्लिक यानी उन सहाबे किराम के मुताल्लिक नाजिल हुई जो यहूद के क्या थे, ये यहूद के हलीफ थे, यानी उनके पड़ोसी थे। उनके क्या थे? पड़ोसी थे। और उनके दरमियान रज़ात भी होती थी। वो ये चाहते थे कि क्या है, ये यहूदी मेरे खातिर ईमान ले आए। वो ये चाहते थे, अंसार ये चाहते थे, लेकिन और नरमी बरतते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम जो ये उम्मीद रखते हो, ये जो लालच रख रहे हो कि ये ईमान ले आएंगे, ऐसा ईमान लाने वाले ये लोग नहीं है। अरे इनका दिल तो बिल्कुल पत्थरों के जैसा है, तुम्हारे साथ तो रह करके क्या है, तुमको क्या है, भड़का देने वाले हैं, तुम ये उम्मीद न रखो। तो इसी बुनियाद पर तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे खिताब करते हुए कहा, अफततमऊन अन युमिनु लकुम, क्या तुम ये तमा रखते हो, ये लालच रखते हो कि वो ईमान लाएंगे तुम्हारे खातिर? नहीं। हालांकि कद काना फरीकुम मिनहुम यस्मऊन, हालांकि उनमें से एक गिरोह तो अल्लाह का कलाम सुनता था, अल्लाह का कलाम सुना करता था। सुनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को अदल बदल कर देता था, बदल देता था। तो मतलब ये है कि हालांकि उनका एक फरीक अल्लाह का कलाम, उसके बावजूद इस आयत में ये जो फरमाया गया कि अल्लाह एक जमात जो है कि अल्लाह का कलाम सुनता था, तो उसकी तफसीर में दो कौल। एक कौल ये है कि वो लोग बगैर किसी वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुना करते थे, बगैर कोई वास्ते से। फिर उसमें तब्दीली की, रद्दो बदल किया, अपनी मनमानी कर दी। और दूसरा के ये फरमाया गया कि जब उससे कलाम सुनता था और वो अल्लाह का कलाम क्या था, वो तहरीफ करते थे। यानी ये जो तौरात में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के सिलसिले में जो जो चीज़ें नाजिल हुई थी कि आखिरी नबी आने वाले हैं और अल्लाह के नबी पर ईमान लेकर के आना, तो ये क्या है, रद्दो बदल कर देते थे, तब्दीली कर दिया करते थे। तो इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब तौरात पर वो लोग अमल नहीं कर सके, तो तुम्हारे खातिर वो तुम क्यों लालच रख रहे हो कि वो लोग ईमान ले आएंगे? उनके बारे में लालच मत रखो, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो लोग क्या है, बिल्कुल अल्लाह के बताए हुए तरीके को बिल्कुल छोड़ चुके हैं वो लोग, और वो अपनी दिली तमन्नाओं पर जी रहे हैं और अपने आप को क्या है, वो बड़ा समझ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो लोग क्या है, ईमान लाने वाले नहीं है। वो लोग तो ऐसे हैं
کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کس طریقے کے ہیں وہ لوگ کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ یہودی جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ ارے ہم تو ایمان لائے. جب ایمان والے سے وہ لوگ ملتے تھے، یعنی وہ یہودی ایمان والے سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم تو تمہارے طرح ایمان لینے والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تھے، یعنی اپنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّهِمْ افلا تعقلون. تنہائی میں ہوتے تو کہتے تھے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائے؟ کیا تمہیں عقل نہیں رکھتے؟ ایسا کہتے تھے. یعنی جب ان کے ساتھ رہتے تو کہتے ہم ایمان لائے، جب ان سے دور رہتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تو کہتے ہم تو مذاق کرتے تھے، ہم تو ان کے ساتھ ایسا کھیل کر رہے ہیں حق باتیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ نہیں جانتے؟ اللہ کیا جانتا ہے؟ اس کے دلوں کی بات جانتا ہے، لیکن کیا ہے وہ لوگ نہیں جانتے. یعنی اپنے دل میں چھپاتے تھے، کفر کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو چھپاتے ہو اب دل میں، اللہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ غیب کا جاننے والا ہے. تو جو تم دل میں چھپا رہے ہو، تو جب غیب کا جاننے والا اللہ ہے تو اسی بنیاد پر تم یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی. اللہ سب جانتا ہے جو تم کیا کر رہے ہو، چھپا رہے ہو. تو یہودیوں کا نفاق کیا تھا؟ یعنی یہودیوں کا نفاق تھا نا، کیا تھا؟ منافق کیسے تھے کہ جب ایمان والے سے ملتے تو کہتے تھے کیا ہم ایمان لے آئے، اور جب کیا ہے دور رہتے تو وہ کہتے تھے کیا ہے نہیں ہم تو اپنے ساتھ ہیں، اپنے اس کے ساتھ ہیں. تو اس بارے میں علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین یہود حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، اور ہم ایمان لے آئے. اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں جو حضرت محمد کی صفات بیان کی ہے وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ جب آپس میں یہودی لوگ کیا کرتے تھے، ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ارے ہماری کتاب میں جو محمد کے صفات ہیں نا، تو ایک دوسرے کو کہتے تھے تم کیوں ذکر کرتے ہو ان کے سامنے محمد عربی کی صفات؟ ارے ہم تو رد و بدل کر کے پیش کرتے ہیں. تو یہ یہودیوں کا نفاق تھا. تو یہودیوں کا جب نفاق تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفاق کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا کہ کیا ہے، یہ یہودی کبھی ایمان لانے والے نہیں ہے. تو اے مسلمانوں، تم ان کے ایمان کے تعلق سے کیا کرو؟ لالچ نہ کرو کہ یہ تمہارے کو دیکھ کر کے کیا لائیں گے؟ ایمان لے آئیں گے. ایسا خیال بھی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفاق کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہو چکا ہے. ان کا کیا ہے؟ منافقت بالکل ظاہر ہو چکی ہے. تو جب ان کی منافقت بالکل ظاہر ہو چکی ہے تو اسی بنیاد پر ہم تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم کیا ہے؟ منافق نہ بن کے رہیں، بلکہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایمان والا بن کر رہیں جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان لایا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آگے دیکھیے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا کتاب کا علم نہیں رکھتے. ان میں سے بعض کیا ہے؟ ان یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے. وہ صرف گمان کرتے ہیں. وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ گمان کرتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کیا ہے؟ بعض ان پڑھ ہیں. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ امی کے کیا ہے؟ دو معنی ہیں. امی کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. ایک معنی یہ ہے ان پڑھ کا معنی، یعنی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو، اور ایک معنی ہے اصل کے. اور ایک معنی کیا ہے؟ اصل کے. تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کے لیے کیا فرمایا گیا؟ امی فرمایا گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ امی ہیں. تو بعض لوگ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امی کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، کیونکہ معنی ہے امی کا ان پڑھ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی ان پڑھ تھے. تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ امی کا دو معنی ہے. ایک معنی کیا ہے؟ ان پڑھ، اور ایک معنی کیا ہے؟ اصل. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجتا ہے تو اس کو جاہل نہیں رکھتا، ان پڑھ نہیں رکھتا. تو لہٰذا وہاں پر جو نبی پاک کے لیے امی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر معنی ان پڑھ نہیں کہا جائے گا بلکہ اصل معنی کہا جائے گا. اور جب اصل معنی کہا جائے گا تو اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ میرے نبی امی ہے، مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی اصل ہے.
مطلب کیا ہے؟ نبیوں کی اصل ہے، کیونکہ اگر نبیوں کی اصل نہیں مانیں گے تو پھر بہت ساری خرابی لازم آئے گی نبی کو ان پڑھ کہنے کی بنیاد پر، کیونکہ کیا یہ نہیں معلوم ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ رہیں گے تو پھر نبی کو علم کیسے آیا؟ نبی کو علم کیسے آیا اگر ان پڑھ ہوتے تو لہٰذا علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہاں پر نبی کا معنی کیا ہے؟ اصل ہے، اور یہاں پر جو امی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہودیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر امی کا معنی کیا ہے؟ ان پڑھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان میں سے ان پڑھ تھے جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، وہ کتاب کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ إِلَّا أَمَانِيَ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ بے شک وہ لوگ تو صرف کیا ہے اپنے گمان سے کیا کرتے تھے؟ وہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں کتاب کا علم ہے، وہ صرف غالب گمان میں تھے کہ ہمیں کیا ہے؟ کتاب کا علم ہے۔ یعنی کیا ہے مطلب کہ ان لوگوں نے یہ سن رکھا تھا، اپنے ملاؤں سے اپنے پادریوں سے سن رکھا تھا، جو چیز سنتے تھے وہ لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ پیش کرتے تھے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ جو میں نے سنا کہ وہی بات کیا ہے؟ اصل ہے۔ وہ لوگ تحقیق کچھ نہیں کرتے، لیکن کیا ہے اللہ کے کتاب کی رد و بدل کیا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب جب یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے تو اب ہم کو بھی چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات پر ہم کیا ہے؟ عمل نہ کریں، بلکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ہمیں جس چیزوں کا حکم دیا ہے تو ہم ان چیزوں کے بارے میں بالکل پرفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم ہیں تو ہم واقعی ان پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ گمان کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے، کتابوں میں تبدیلی کیا کرتے تھے، آپس میں رد و بدل کیا کرتے تھے، توریت میں جو محمد عربی کی صفات بیان کی گئی ہے ان صفات کو کیا کرتے تھے؟ چھپایا کرتے تھے۔ تو جب یہ تمام چیزیں چھپاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کو بدل کر کے کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے نا وہ یہودی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کے خلاف اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کہ عذاب ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کتابوں سے لکھ کر کے کیا کہتے تھے؟ کہ یہ تو اللہ کی جانب سے اتارا ہوا ہے۔ ثم یقولون، پھر یہ کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے اترا ہوا ہے، لیکن اصل میں لکھتے تھے کون؟ وہ یہودی اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور لوگوں کے سامنے پیش کر کے کیا کہتے تھے؟ کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی توریت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے؟ لکھتے تھے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت سو ان کے لیے اس کے بدلے میں کیا کر لے؟ تھوڑی قیمت ان کے لیے۔ تو فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو عذاب ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے سبب ان کو عذاب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا کرتے تھے؟ اگر وہ ہاتھوں سے لکھ کر کے جب لوگوں کو دکھاتے تو لوگ ان کی واہواہی کرتے، تو دنیا کو کیا کر لیے تھے؟ انہوں نے خرید لیا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو انہوں نے جب اپنے ہاتھوں سے لکھا تو اس کے ہاتھوں سے لکھنے کی بنیاد پر بھی اسے کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ اور جو چیز انہوں نے واہواہی کمائی تو اس واہواہی کمانے کی بنیاد پر بھی کیا ملے گا؟ ہمیں عذاب ملے گا۔ اسی بنیاد پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز اگر ہم کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص سے وہ کام کریں، بڑائی اور تکبر کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم بیان کر رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کے کیا ہے ہماری واہواہی ہو، ہماری بڑائی ہو، تو یہ واہواہی اور یہ بڑائی کیا ہے؟ آپ کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے، اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ آپ کام کریں گے اور اس میں یہ سوچیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول میرے اس کام سے راضی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں خلوص بھی پیدا کرتا ہے اور اس کا ثواب بھی دیا کرتا ہے۔ اگر آپ کے لیے ذرا سا بھی تکبر ظاہر ہو گیا کسی بھی کام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ آپ کو عذاب دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو کام کیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کیا کہتے تھے؟ ایسا ہی لکھا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب اور ویل وادی کا عذاب سنایا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور وہ لوگ یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے معلوم؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عذاب دیا ہے، اس کو مقرر کر رکھا تھا یہودیوں کے لیے کہ ایسا ایسا نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، جہنم میں ویل وادی ہے، ان کو جہنم میں لٹا دیا جائے گا، ان کو آگ کے عذاب دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے عذاب مقرر کر رکھا۔ لیکن ان لوگوں کی سوچ کیا تھی کہ ہمیں تو صرف چند دن عذاب ہوں گے، ان لوگوں کی کیا سوچ تھی کہ ہمیں کیا ہے چند دن عذاب دیا جائے گا، اور کیا ہے چند دن کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف 40 دن۔ ایک روایت میں کیا بنیاد ہے کہ صرف 40 دن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر کے کوہ طور پر جو گئے تھے، اب اس سے پہلے جو واقعات وغیرہ سورہ بقرہ کی گزری، جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کیا کر لیے، کوہ طور پر 40 دن رہے، تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو 40 دن کا عرصہ تھا نا، تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ 40 دن جو ہم بت پرستی کیے نا، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن ہی ہمیں جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد جنت ڈال دے گا۔ ایک تو روایت، تو اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف میں بیان کیا کہ وہ لوگوں کا کہنا کیا تھا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ تو قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی پکا وعدہ لیا ہے کہ گنتی کے چند دن ہی تجھے عذاب ہوگا؟ کیا تم نے اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ گنتی کے چند دن ہی تجھے عذاب ہوگا؟ اور فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ، جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یعنی ان لوگوں کا جو کہنا تھا کہ مجھے گنتی کے چند دن عذاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چند دن ہی عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا؟ کیا تم نے وعدہ کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے؟ ایسا نہیں، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وآتت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، جنہوں نے برا کام کیا، اللہ کیا فرما رہا ہے، جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو پوری طرح گھیر لیا، ان کی برائی نے ان کو پوری طرح کیا کر لیا، گھیر لیا، وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسا برا کام کیے تھے، نبی کی نافرمانی کر کر، اللہ کی نافرمانی کر کر۔ تو اللہ تبارک کا وہ ان لوگوں کا جو نظریہ تھا کہ گنتی کے چند دن عذاب ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم نے برا کام کیا ہے تو اب برے کام کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جنتی ہیں اور اس میں کیا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو مطلب یہ بیان کرنا ہے کہ ان لوگوں نے جو سوچ بنا رکھا تھا کہ مجھے صرف 40 دن عذاب ہوگا یا مجھے چند 6 مہینے یا 7 سال عذاب ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا، تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ 40 دن عذاب دے گا یا 7 سال عذاب دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تم نے برا کام کیا ہے، نبیوں کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو تمہیں کیا ہے، برا کام کرنے کی بنیاد پر تمہیں ہمیشہ جہنم کی وادیوں میں کیا کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، جہنم کی وادیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اسی بنیاد پر ہم تمام اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، بڑا بڑا گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی گناہ کبیرہ کرنے والے کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کی سفارش کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ شخص توبہ کرے گا تو نبی کی شفاعت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم سے جنت کی طرف بھیج دے گا۔ لیکن اگر کوئی مشرک ہو تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ان کو کیا ہے، جنت میں نہیں بھیجے گا، بلکہ اسے ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ماننا، اللہ کی توحید کو ماننا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اگر ہم کوئی شخص نبی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اب وہ عبادت کیا ہے، مشرک ہو جائے گا، وہ شخص کیا ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر اگر اچھا کام کیا ہے تو اچھا کام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو،
ماں باپ کی خدمت کرو، بڑے کی تعظیم کرو، یہ سب کیا ہے؟ اچھے کام ہیں۔ تو اگر ہم اچھے کام کرتے رہیں گے، نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرنے کی بنیاد پر ہمیں کیا کرے گا؟ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ تو فرمایا۔ اس کے بعد یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی بنی اسرائیل سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لیا تھا؟ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو یعنی بچے کو معبود بنا کر کے عبادت کیا تھا نا، تو وعدہ کو توڑا نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو توڑا، اور جو اللہ کے وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی وادیوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہی نا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو، مکے کے مدینے کی یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے اور رشتہ داروں، وذی القربہ اور یتیم، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا، وذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، اور واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ یہودیوں سے کہہ رہا ہے تم اس عہد سے کیا کر گئے؟ پھر گئے، اور تم منہ موڑنے لگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ ایک وعدہ لیا تھا۔ دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ تم ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا، یتیموں، مسکینوں اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، اور کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ وعدہ لیا تھا، تو ان میں سے بعض لوگ کیا ہو گئے؟ ان وعدوں سے خلاف ورزی کر لی، کچھ لوگ ہی ایسا کرنے لگے، کچھ لوگ ایسا کرنے لگے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وعدہ توڑ دیا۔ تو جب وعدہ توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مقرر کر دیا۔ تو اسی بنیاد پر اس آیت کریمہ میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو پکا وعدہ کر لیتا ہے اور اس وعدہ کی خلاف ورزی جو شخص کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں کیا کر دیتا ہے؟ مہیا کر دیتا ہے۔ تو اب تو ایک سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں بالوالدین یعنی ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے ہمارے نوجوانوں میں تو کیا ہے؟ اپنے بیوی کے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو کیا ہے؟ بالکل دیکھتے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کے مقام کا، کیونکہ اگر ماں باپ کا مقام اور عزت نہ ہوتا تو ہم تمام لوگ کیا ہے؟ اس دنیا میں جینے کے لائق نہ رہتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو عذاب کیوں دیا گیا؟ کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، لیکن اس بنی اسرائیل نے اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اسی بنیاد پر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا۔ کون سا عمل پسند ہے؟ نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ نیکی کرنا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کے سامنے کیا ہے؟ اف، اور اس کو جھڑکو بھی نہیں، اف تک بھی نہیں کرنا اور جھڑکنا بھی نہیں۔ یہ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی شخص اگر کام کرنے کے لیے کہے تو یہ بھی نہیں کرنا میں یہ کام نہیں کرتا، ایسا بھی کریں گے تو گناہ ہوگا، ایسا بھی کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ماں باپ کی بہت عظمت بیان کی ہے، اور ماں باپ کی خدمت میں ہمیں کیا ہے؟ نیکی ملا کرتی ہے۔ اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی، جہاد کرنے کی کیا طلب کی؟ اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، ان کی خدمت کرو، تمہیں کیا ملے گا؟ جہاد کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے
کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ثواب دیا کرتا ہے۔ لیکن آج کل کا مسلمان کیا ہے کہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بالکل دیکھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی بات کرے، تھوڑا سا اگر بالغ ہو جائے اور اگر کوئی بات کرے تو کیا ہے، وہ مسلمان اپنی ماں باپ کو جھڑکیاں دینا شروع کرتا ہے۔ نہ جانے اپنی ماں باپ نے اس کو کس نوبت سے، کس نوعیت سے اسے پالا ہوگا، کس نوعیت سے اسے پالا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا ہے، ہمیں جنت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ بالوالدین احسانہ، اللہ نے کیا فرمایا، والدین کی خدمت کرو، احسان کرو والدین پر۔ اور اگر ماں باپ کو ہم جھڑکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عذاب دے گا؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یہ ایک گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی، جھوٹ اور جھوٹی گواہی، اور یہ بار بار کرتے رہے، بار بار کرتے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، ایک، دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، 2، تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا، یہ 3۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ 3 چیزیں اتنی بڑی گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں کے دل میں رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم نصیب کرتا ہے۔ تو اب ذرا بتائیے کہ جب ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی وادیوں میں کرتا ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو کیا فرمایا، بنی اسرائیل کے یہودیوں کے لیے وَبِالْإِحْسَانَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو۔ لیکن آج کیا ہے، ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے لیے کیا ہے، بالکل ایک ایسا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی وادیوں میں شمار کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک بیان کرتا چلوں، نسائی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ 3 شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 3 شخصوں میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ تو اب ذرا دیکھیے، یہ حدیث پاک بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور یہودیوں نے یہ وعدہ لیا تھا کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب بنی اسرائیل کے یہودیوں نے یہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں گا، تو انہوں نے بچڑوں کو معبود بنایا۔ دوسرا کیا وعدہ لیا تھا؟ وَبِالْإِحْسَانِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کروں گا، حسن سلوک کروں گا۔ لیکن ان لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، کیا حسن سلوک نہیں کیا۔ تو اب انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے سے منہ موڑ لیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا۔ تو جب اللہ کے کیے ہوئے وعدے سے منہ موڑ لیا ان لوگوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ بعض لوگوں کو بندر بنا دیا، بعض لوگوں کو ایسا عذاب دے دیا۔ تو اسی بنیاد پر ہم تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ جب ہم تمام لوگ اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستہ نصیب فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو اگر زندگی گزارنا ہے تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لیے بیان کر رہا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، قرآن میں اس لیے نازل فرمایا کہ اے نبی کی امتیوں، یہودیوں نے ایسا وعدہ اللہ سے توڑا تھا تو کہیں تم بھی نہ توڑ کر کے ان کی طرح گنہگار بن جاؤ۔ اگر تمہیں اپنی زندگی سنوارنا ہے تو جس طرح یہودیوں نے کیا ویسا نہ کرو، بلکہ رسول اللہ نے جیسا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم کو کرنا ہماری زندگی کے سنوارنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشهدون، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بنی اسرائیل کو، یہودیوں سے ہی خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں، جب ہم نے تم سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، یہ بھی وعدہ لیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے پاس وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے
خون نہیں بہائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا نا اللہ سے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور تم ایک دوسروں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا. ثم اقررتم وانتم تشہدون, اور تم نے کیا کیا تھا, اس کا اقرار کیا تھا. تم نے کیا کیا تھا, یہ اقرار کیا تھا. تم خود ہی کیا تھے, تم خود بھی گواہی دیتے ہو. انتم تشہدون, تم اس بات کا کیا ہے, خود بھی گواہی دیتے ہو کہ تم نے اقرار کیا تھا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجكم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل نے کہ کیا ہے, ایک دوسروں کو کیا ہے گھر سے نہیں نکالیں گے, ایک دوسروں کو کیا ہے ہم کیا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تم نے ایسا وعدہ لیا تھا, پھر کیا کرے تم, ثم انتم ہؤلاء, پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو, قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے کیا کرتے ہو, نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی کیا کرتے ہو, مدد کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تفادوہم, تو تم ان کا کیا دیتے ہو, فدیہ دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ, حالانکہ ان کے گھروں کو نکالنا بھی تم پر کیا کر دیا گیا تھا, حرام کر دیا گیا تھا. اخراجکم افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم بعض کتاب پر کیا لاتے ہو, ایمان لاتے ہو. وتکفرون ببعض, اور بعض کا کیا کرتے ہو, کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك, تو سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی کیا ہوں گے, رسوا ہوں گے, اور قیامت کے دن بھی کیا ہے ان کو شدید ترین عذاب کی طرف کیا کر دیا جائے گا, لوٹا دیا جائے گا. تو اب ذرا بتائیے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہارے اعمال سے کیا ہے, غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں کیا کر دیا ہے, خرید لیا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب, تو ان کے اوپر سے عذاب میں ذرہ بھی تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا هم ينصرون, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل, تم نے کیا لیا تھا, یہ وعدہ لیا تھا کہ کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے, اور تم نے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم کیا ہے ایک دوسروں سے لڑائی نہیں کرو گے, جنگ نہیں کرو گے, قتال نہیں کرو گے, ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے. تو مدینۃ المنورہ میں دو قوم تھا, دو قبیلہ تھا, ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا. ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج تھا. تو دو حصوں میں یہودی جب بڑھ گئے تھے تو آپس میں کیا ہوتا تھا, لڑائیاں ہوتی تھی, آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی. تو یہودی کا ایک قبیلہ بنو قینقاع جو خزرج کے ساتھ تھا, بنو قینقاع جو ایک قبیلے کا نام تھا جو کیا تھا, خزرج کے ساتھ تھا, اور ایک بنو نصیر اور بنو قریظہ جو کیا ہے, اوس کے ساتھ تھا. تو جب اوس و خزرج میں لڑائی ہوتی تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے کے آپس میں قتل کرتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے, ایک دوسروں کو گھروں سے نکالتے. اور جب آپس میں ایک دوسروں کو گھروں سے نکالتے تھے تو ان سے کہا جاتا کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم ایک دوسروں سے نہیں لڑو گے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم اپنے بھائیوں کو کیا ہے بچا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے بھائیوں سے تو بچانے کا وعدہ لیا تھا, تو کیا اللہ سے بھی تم نے تو وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے خلاف ورزی نہیں کرو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم بعض اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کیا کرتے ہو, انکار کرتے ہو. اگر ماننا ہے تو پکے مسلمان ہو کر مانو, پوری آیتوں کو مانو. یعنی اللہ سے تم نے جو وعدہ لیا ان وعدوں کو کیا ہے, پکا کرو. تو اسی بنیاد پر ہم تمام یہ آیت کریمہ سے یہ بات, اس سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. ایک تو مسائل یہ ہے کہ کلام اللہ کی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کیا ہے, کفر ہے. یہودی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اس لیے دیا کہ اللہ کے ان کے آیتوں کا انکار, بعض آیتوں کو مانے انہوں نے اور بعض آیتوں کا کیا کر دیا, انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا بھی کیا ہے, کفر ہے. اسی بنیاد پر الف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے سورہ ناس تک کے ایک آیت کریمہ کے ایک ایک الفاظ کا ماننا بالکل ہمارے اوپر کیا ہے,
فرض ہے. اگر اس میں سے کسی نے بھی ایک آیت کا انکار بھی کر دیا تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر انکار کرتے ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی ہر ایک آیتوں کو ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ بالکل فرض ہے. اگر قرآن پاک کی بعض آیتوں کو مان کر کے بعض آیتوں کو نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہے؟ ہم اس کو کیا ہے؟ کافر کا لبادہ کہہ سکتے ہیں. اسی بنیاد پر ہم تمام اہل سنت اس طرف جاتے ہیں کہ کلام مقدس کہ ہر ایک آیتوں کو ماننا ہمارے لیے جب ضروری ہے تو ہم کلام مقدس کی آیتوں کے پاس دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں کہیں محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہے، کبھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا بھی ذکر ہے، کبھی وَالضُّحَىٰ کا بھی ذکر ہے، کبھی کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِي وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا بھی ذکر ہے، کبھی کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا بھی ذکر ہے. تو ہر ایک جگہ ہر ایک آیت کریمہ، یعنی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جگہ جگہ پر کبھی واللیل کا ذکر ہے، کبھی والنجم کا ذکر ہے، کبھی طٰہٰ کا ذکر ہے، کبھی یاسین کا ذکر ہے، کبھی کیا ہے مزمل کا ذکر ہے، کبھی یا ایھا المدثر کا ذکر ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کر رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ذکر فرمایا تو آیت محکمات کے ذریعے ذکر فرمایا، یعنی ایسی آیتیں جس پر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بالکل ظاہر طور پر عام ہو جائے اور اس میں کسی بھی عقل کے دوڑانے کی گنجائش نہ ہو، کسی بھی عقل کے دوڑانے کی گنجائش نہ ہو. تو جب آیت کریمہ نبی کی شان والی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے والی آیتوں کو ایسا پیش کیا کہ اے لوگو جب میرے نبی کی شان کی بات آئے تو ایسی آیت کو دیکھنا جو آیت کے محکمات پر دلالت کر رہا ہو، یعنی عقل کو سوچنے کا بھی اس میں دخل نہ ہو. بس اللہ نے کہہ دیا رسول اللہ کے لیے، بس امتیوں کو چاہیے کہ وہ مان لے. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں تو کلام مقدس سے ہی مانتے ہیں کہ وہ شان ہمارے لیے بالکل حق ہے، بالکل جائز ہے. تو اسی بنیاد پر ہم کلام مقدس کی ساری آیتوں کو مانتے ہیں. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں آتا، ان کی شان کو گھٹاتے ہیں. تو لہٰذا ان سے میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام لوگ ان کے لیے بالکل ایسا کریں کہ ہم تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائیں نہیں. کیونکہ ان سے کہنا یہی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کی کیوں مانتے ہو اور بعض پر کیوں کفر کرتے ہو؟ تو یہودی اسی بعض پر کیا ہے مان کر اور بعض کو انکار کر کے کیا کرتے تھے؟ کفر ہو گئے. تو اسی لیے کلام مقدس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے سورہ ناس کی ناس تک تمام کلام مقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور جب کلام نبی پہ نازل ہوا تو جب کلام طاقتور ہو سکتا ہے تو جس پر نازل ہوا وہ کیوں نہیں طاقتور ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے جب کلام مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب توریت کو نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور یہودیوں نے میرے نبی کی شان کو چھپانا چاہا، یہودیوں نے میرے نبی کی شان کو چھپانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وائل ہے، وائل وادی ہے، اس کے لیے جہنم کا آگ ہے. تو جب میرے نبی کی شان کو صرف چھپانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو کفر کا مہر لگا دیا، تو جب چھپانے سے کفر کا مہر لگ سکتا ہے تو چھپانے سے کفر کا مہر کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو جب میرے نبی کی شان میں جو چیز چھپ چکی ہو تو اب چھپنے سے جب مہر کفر کا لگ سکتا ہے تو چھپنے سے تو بالکل عام طور پر کفر کا مہر لگے گا. اسی لیے ہم تمام لوگ جو غیر مقلدین حضرات ہیں اور جو کیا ہے ہمارے لیے نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں اور کیا ہے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اب آن فان جو بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کی شان ایسی ہے، نبی کی شان تو سراپا قرآن ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اے عائشہ ذرا بتا کہ نبی کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا خلق کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق تو قرآن ہے. تو مطلب حضرت عائشہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اے نادانو، تو قرآن پڑھتا ہے اور نبی کی شان پوچھ رہا ہے، تو قرآن تلاوت کرتا ہے اور نبی کی شان پوچھ رہا ہے. نبی کی شان تو بسم اللہ کی با سے لے کر سورہ ناس کی سین تک اگر تو شروع سے پڑھ رہا ہے تو نبی کی شان دکھائی دے گی. اسی لیے جب شان قرآن نے بتایا نبی کی تو اسی شان میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا
इस दुनिया में भेजा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा मुस्तफ़ा ऐसी शान वाला है कि मैं भेजने से पहले पहले मैं उसकी तुम पर एहसान का लफ्ज जिक्र फरमाऊंगा। यानी हजरत आदम को भेजा तो एहसान नहीं किया, हजरत आदम से हजरत ईसा तक भेजा तो एहसान नहीं किया। ए मोहम्मद अरबी, आपको भेजने से पहले मैं सारी दुनिया में ये फैलाऊंगा कि मैं मोहम्मद अरबी को भेज रहा हूं एहसान की बुनियाद पर, मोहम्मद अरबी को भेज रहा हूं एहसान की बुनियाद पर, और डायरेक्ट नहीं भेजूंगा। पहले मैं हजरत आदम के पुष्ट में रखूंगा, देखता हूं कौन मानता है। अगर फरिश्ते माने तो साजिद कहलाएंगे, और अगर नहीं माने तो धुतकार दिए जाएंगे, मरदूद कहलाएंगे। भेजकर उसके बाद फरमाया हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, तमाम अंबिया के पुष्टों में डालता गया ताकि लोग मानते जाएं कि मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की शान जर्रे जर्रे में है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप उस पत्थर को पहचानते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस पत्थर को अभी तक जानता हूं जो मक्का में मेरी नबूवत से पहले भी मुझ पर सलाम पढ़ा करता था, मैं उसको भी जानता हूं, क्योंकि उस पत्थर को भी मालूम था। तो नबी की शान बताना, तो जब नबी की शान इतना है तो उसी शान पर नबी की नात को पढ़ने का नाम ईद मिलादुन नबी, उसी शान पर नबी की नात को पढ़ने का नाम ईद मिलादुन नबी है। और जब ईद मिलादुन नबी है तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा के लिए क्या फरमाया था? जब हजरत ईसा ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वजअलना मुबारकन ऐनमा कुन्तु, वजअलना मुबारकन ऐनमा कुन्तु, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे साहिबे तबर्रुक बनाया जहां जहां मैं रहूं। वजालना मुबारकन ऐनमा कुन्तु, सूरे मरियम की आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी है हजरत ईसा, वो क्या फरमा रहे हैं कि मैं जहां जहां भी रहूं मुझे अल्लाह ने क्या बनाया है? साहिबे तबर्रुक बनाया, बरकत वाला बनाया। अल्लाह फरमाता है, कुरान में है ये लफ्ज। तो जब आप ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला तबर्रुक वाला, साहिबे तबर्रुक बना रहा है, और कब? सिर्फ जिंदा रहने की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह से ऐनमा कुन्तु, जहां जहां मैं रहूं, जमीन पे रहूं तो तबर्रुक, जमीन के नीचे रहूं तो तबर्रुक, आसमान पे रहूं तो तबर्रुक, हर जगह तबर्रुक। तो जब हजरत ईसा, और ये बिल इत्तेफाक फैसला है कि हजरत ईसा को जो नबूवत मिली वो मेरे नबी के सदक़े में मिली है, ये बिल इत्तेफाक फैसला है। तो जब हजरत ईसा जहां जहां हैं साहिबे बरकत वाले हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं बरकत वाले हो सकते? इसीलिए हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती अलैहि रहमतु व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि जहां पे गुंबद खजरा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द की जो जितनी जमीन है वो मिट्टी है, वो अर्श आजम से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि हजरत ईसा के लिए जहां रहूं साहिबे तबर्रुक, तो जो चीज नबी के जिस्म से टच हो जाती है, मस हो जाती है, लग जाती है, नजर पड़ जाती है नबी की, वो क्यों नहीं तबर्रुक वाली हो जाती है? तो जब तबर्रुक वाली हो गई तो इसीलिए जो चीज बरकत वाली होती है तो अल्लाह फरमा रहा है कि उस बरकत की ताजीम करना। सूरह बकरा की अब आयत करीमा आगे आएगी, इंशाअल्लाह आगे बताऊंगा मैं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक संदूक रखा था, उस संदूक में हजरत ईसा के नालैन, हजरत मूसा के ये क्या थे, नालैन मुबारक थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुब्बा था, और बहुत सारी तबर्रुक वाली थी। तो अब जरा देखिए कि जब उनके नबियों के जिस्म से वो चीजें लग चुकी थी तो अल्लाह ने उनको तबर्रुक वाला बना दिया। और बनी इसराइल का ये था कि जब उन पर कोई मुसीबत आती तो वो संदूक के पास ठहर कर अल्लाह की बारगाह में उस संदूक का वसीला लेकर दुआ करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर कर देता था। ये बरकत की ताजीम है, ये बरकत की ताजीम है। तो जब आम नबियों की तबर्रुकात से अल्लाह तबारक व तआला इतना करम करता है कि उसके ऊपर मुसीबत को टाल देता है, तो मेरे नबी के मुंह मुबारक की बरकत क्या होगी? मेरे नबी के मुंह मुबारक की बरकत क्या होगी? जुब्बे मुबारक की बरकत क्या होगी? लुआबे दहन की बरकत क्या होगी? बहुत सारी हदीसें। तो जब बरकत की ताजीम करना, तो जब बरकत की ताजीम करना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हो गया कि एक मर्तबा उन बनी इसराइल ने ताजीम नहीं किया तो वो संदूक को आसमान पे उठा लिया गया था, नहीं किया था ताजीम तो संदूक को आसमान पे उठा लिया गया था। तो जब बरकत की ताजीम इतनी जरूरी है तो साहिबे बरकत की ताजीम कितनी जरूरी नहीं होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब तक मैं किसी को नहीं मारूंगा तो मुझसे मार का तसव्वुर नहीं हो सकता, मार नहीं निकल सकता। मैं जब तक नहीं मारूंगा तब तक मार नहीं, अब मैं मारूंगा तब मार।
تو اب جب تک سراپا نبی نہیں تھے تو برکت نہیں نکلتی تھی، سراپا نبی ہوئے تو برکت۔ تو جب ایک نبی کے نکلے ہوئے چیز سے تبرک حاصل کرنا، اس کی تعظیم کرنا، ان کے لیے وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو صاحب برکت ہیں، آپ تو صاحب برکت ہیں، تو آپ کے وسیلے سے دعا کرنا اور آپ کی تعظیم میں محفلیں سجانا اور آپ کے لیے بالکل اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعائیں کرنا کیوں نہیں جائز ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، کیا تم بعض کتاب پر علم رکھتے ہو؟ تو اے غیر مقلدو، بعض کتاب پر علم نہ رکھو بلکہ ایسا علم رکھو جو کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے علم رکھا ہے۔ کہیں صحابہ نے غیب داں نبی مانا، کہیں صحابہ نے غیب داں نبی مانا، تو اب اسی لیے جب غیب داں نبی مانا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی ان پڑھ تھے، میرے نبی ان پڑھ تھے۔ جو نبی کو امی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں النبی الامی، اللہ نے فرمایا ہے ومنہم امیون، کہ ان میں سے کیا ہے؟ ان پڑھ ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ ان پڑھ ہیں۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ امی کا دو معنی ہے، ایک ہے ان پڑھ اور ایک ہے اصل، ایک ہے ان پڑھ اور ایک ہے اصل۔ تو اگر اصل ہے تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، دونوں معنی مانو، ایک معنی کیوں مان رہے ہو؟ ایک معنی کیوں ہم؟ ارے ان پڑھ کس کے لیے مانا جاتا ہے؟ جس کو نبوت نہیں ملتی، نبوت دیا بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا امی ہے یعنی اصل ہے نبیوں کی، امی ہے یعنی اصل ہے نبیوں کے۔ اسی لیے کیا ہے، ہم اصل مانتے ہیں، ان پڑھ نہیں مانتے، ہم اصل مانتے ہیں، ان پڑھ نہیں مانتے، کیونکہ ان پڑھ ماننا نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اور ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ نے نبی کی شان کے خلاف بک دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی تھوتنی پہ داغ دے دیں گے۔ ہم ان کو کیا ہے، وہ ولید بن مغیرہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے حبیب کو برا بھلا کہتا ہے، ارے میرا حبیب تو ایسا ہے کہ میرا حبیب انگلیوں سے اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، وہ ولید بن مغیرہ میرے نبی کی شان کی گستاخی کرتا ہے۔ اے ولید بن مغیرہ، تیری ماں زانی، تیرا باپ زانیہ، تو تمام قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ولید بن مغیرہ تم زبان سے نکالا ہے میرے نبی کی شان میں گستاخی، جا تجھے کل قیامت کے دن جب داغا جائے گا تو تیری تھوتنی کو میں سور کی تھوتنی بنا دوں گا، کیوں؟ نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا۔ تو اے لوگو، اگر تم نبی کے عاشق ہو تو قرآن کی پوری آیتوں کو مانو، قسم خدا کی، قرآن کی اگر پوری آیتوں کو دل سے پڑھو گے تو ہر ایک آیت میں نبی کی شان دکھائی گی۔ اسی بنیاد پر ہم تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو کیا ہے، دنیاوی زندگی کو کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو کیا کہ آخرت کی زندگی پہ خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ان میں سے عذاب میں ذرہ بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ تو کوئی بھی آدمی سعودیہ ڈالر، سعودی ریال سے لوگوں کے درمیان کیا ہے، اپنی واہواہی کر سکتا ہے، دنیاوی زندگی کو خریدا ہے اس نے، کیونکہ سعودی ریال دے رہی ہے اور لوگ انٹرنیٹ پر نبی کی شان کے خلاف گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، دنیاوی زندگی کو نہ خریدنا، آخرت کی طرف دیکھنا، سعودی ریال کے پیچھے نہ بھاگنا، نبی کے عشق کے پیچھے بھاگنا، سعودی ڈالروں کے پیچھے نہ بھاگنا، قرآن کی تعلیم کے پیچھے بھاگنا۔ تو چاہے وہ معراج ربانی ہو، چاہے وہ کیا ہو، اور کیا ہے، معراج ربانی ہے، تاریخ جمیل ہے، توصیف الرحمان ہے، یہ سعودی ریالوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر دنیاوی زندگی کو اپنا معیار بنا دیے۔ تو اللہ کیا فرماتا، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے ذرہ بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب گڑ گڑائے گا نبی کی شان کو محشر میں دیکھ کر اور جب مانے گا تو کیا کہیں گے، ماننا ہے تو اب مان، قیامت میں ذرہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اس وقت تو نبی تیری شان دکھائی جائے گی، تیری شان دکھائی جائے گی۔ تو اب ذرہ بھی سعودی ریال کے پیچھے دنیاوی زندگی کو تو بالکل آرام سے اے سیوں میں بیٹھ کے انٹرنیٹوں پہ بیان دینا بالکل آسان ہے، لیکن ارے نبی کی شان تو سعودی ریالوں سے نہیں بلکہ نبی کی شان قرآنوں سے دکھائی دیتی ہے، نبی کی شان قرآنوں سے دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کیا فرماتا، وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ حملہ کرے گا نا تو اللہ مدد نہیں کرے گا، کیوں؟ تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے نا، اور جب نبی کی شان میں گستاخی ہوگی تو اگر یہودیوں نے بھی ایسا کہا تھا نا کہ ہمارے پاس پیسے ہے، یہ ہے، ڈالر ہیں، ہم کیا ہے چند دن اس میں جنت جہنم میں رہیں گے پھر جنت چلے جائیں گے، تو اللہ نے کیا، کیوں کیا تم نے اللہ سے پکا وعدہ رکھا ہے، سائن کرا کر رکھ لیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چند دن ہی جہنم میں رکھ کے جنت میں بھیجے گا، سائن کرا رکھا ہے. تو وہی تم کتنا بھی ڈالر لگا لو، نبی کی شان میں گستاخی ہوگی تو وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تمہاری کیا ہے، مدد نہیں کی جائے گی. مدد مانگنا ہے یا تو نبی سے مدد مانگو یا تو ولی سے مدد مانگو. نبی اور ولی سے مدد مانگو گے تو اللہ مدد کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کا مددگار کون ہے، مومنین کا مددگار کون ہے، اللہ، اس کا رسول جبرائیل اور صالح مومنین. تو اب یہ بتائیے، اتنا ذہن دیتا ہوں، مومنین کا مددگار ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، تو ہم تو صاف کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا مومن کا مددگار ہے. تم مومن ہی نہیں رہو گے تو تمہارا مددگار کون ہو؟ اللہ کیا فرما رہا ہے، مومنین کا مددگار اللہ ہے. تو تم پہلے مومن تو بنو، تم پہلے مومن تو بنو، خود بخود مدد آ جائے گی. اور مومن بننے کے لیے تمہیں عشق رسول اور عشق صحابہ بنانا، عشق رسول اور اس کے صحابہ بنانا. آج میلاد النبی پر کیا ہے، بہت سارے آج میلاد النبی پر بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد النبی منانا شرک ہے. تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں یوم صحابہ منانا کہاں سے، تم نے یوم صحابہ تو منایا، بار بار جگہ جگہ پہ یوم صحابہ، وہ کوئی شرک نہیں. اور جب میلاد کی باری آئی تو میلاد منانا شرک ہو گیا. ارے صحابی کا مقام و مرتبہ ذرے کمتر کے برابر بھی نہیں تھا، میرے نبی سے تعلق کی بنیاد پر صحابی کا مرتبہ بنا. تو جب تم صحابی کے مرتبے کو یا صحابی کی یاد کو منع کر کے کسی سنی کو متاثر نہیں کر سکتے، کیونکہ سنی کو اگر متاثر کرنا ہے تو پہلے صحابی کو بنانے والے کی ذات کو بنا کر کے بتاؤ، تب متاثر ہوگا. آج تاریخ جمیل ہے جو کیا کہتا ہے، حضرت امام حسین کی شان کو ایسا بیان کرتا ہے کہ امام حسین نے ایسا کیا، روتا ہے مگر مچ کے آنسو نکالتا ہے. تو میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ امام حسین کی شان کو بیان کر کے کسی غیرت مند سنی کو متاثر نہیں کر سکتے. ارے امام حسین کو جو شان ملی یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے دھول کی وجہ سے ملی. امام حسین کو جو شان ملی، اہل بیت کو جو مرتبہ ملا، تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے مرتبہ ملا. تو تم میرے مصطفیٰ کی میلاد کو منانا شرک کہہ رہے ہو، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کو شرک کہہ رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی طرح نظر عمیق کو گڑانے کو تم شرک کہہ رہے ہو. تو ایک طرف امام حسین کی شان منا کر سنیوں کو متاثر کر رہے ہو، تو وہ سنی غیرت مند نہیں جو اس بیان کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ جمیل بہت اچھا بیان کرتا ہے. نہیں، تاریخ جمیل اس وقت اچھا ہو سکتا ہے جب میرے نبی کے قدموں میں گڑ گڑا کر معافی مانگے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا. کیوں؟ اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگے گا تو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے خدا کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اور اللہ فرماتا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ، اے محبوب اگر تیرا کوئی امتی اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو میری بارگاہ میں نہ آئے بلکہ نبی کی بارگاہ میں آئے، اور نبی کی بارگاہ میں آ کر کے صرف یوں نہ کریں بلکہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ فاستغفر اللہ سے کیا کریں، مغفرت چاہیں، واستغفرہم الرسول، اور اللہ سے مغفرت چاہنے کے ساتھ ساتھ رسول بھی اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میری بارگاہ میں آیا ہے، میرا امتی ہے، تو بخش دے. تب اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو اے تاریخ جمیل، اگر اپنے آپ کو صحیح تقویت والا بنانا چاہتے ہو تو پہلے نبی کے قدموں میں گڑ گڑا کر میرے نبی سے معافی مانگ. اگر نبی معاف کریں گے تب اللہ معاف کرے گا. تو یہ سنیوں کو متاثر نہیں کر سکتا. تو کوئی رو کر کے تقریر کرنے سے کیا ہے، کوئی اچھا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اچھا آدمی وہی ہے جو ہنستا رہے اور نبی کا عشق لٹاتا رہے، وہی اچھا آدمی. تو وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب میں ذرا سا بھی تخفیف نہیں کرے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی 87 آیت کریمہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اس کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام کو اپنی زندگی جو گزارنا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے میں جو قرآن کی تفاسیر اور کچھ ترجمے بیان کر رہا ہوں، اس کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ کیا ہے، قرآن کا کچھ ترجمہ سیکھیں اور اس سے جو عقائد حاصل کر رہے ہوں اس کو سیکھیں اور لوگوں کو بھی اس تک سکھائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.